प्रोग्राम बज़्म सनाकर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनाकर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यकुम रमज़ान से रोज़ाना ही फ़लस्तीन के हवाले से हमारी बात का आगाज़ होता है और क्यों ना हो कि वहाँ पर हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर इसराइली जुल्म बर्बरियत का बाज़ार गर्म है। और अफसोस की बात यह है कि मैं देखता हूँ कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे इस हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं हो रही और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि करामत भाई, आपके पास क्या कोई और मौजू नहीं है? जब भी आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, तो जब मैं ये देखता हूँ कि जब हमारे दस्तरखान मुख्तलिफ़ किस्म के खानों से भरे पड़े हैं और दूसरी जानिब फ़लस्तीन के अंदर जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, उनके पास ना सहर करने के लिए कुछ खाना है, ना इफ्तार के लिए, और अलबत्ता यह है कि वो घास फूस को बॉयल करके खा रहे हैं। और जब मैं ये देखता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ कि हाँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई मौजू नहीं है। जब एक जानिब में देखता हूँ पाकिस्तान में हमारे जो भाई हैं, उनके हाथों में नए नए कपड़े अपने बच्चों के लिए, और दूसरी जानिब जब मैं फ़लस्तीन में देखता हूँ कि उनके हाथों में अपने बच्चों के लाशें हैं, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेरे पास फ़लस्तीन के अलावा बात करने के लिए, आगाज़ करने के लिए कोई मौजू नहीं है। शाम में हमारे घरों से मुख्तलिफ़ किस्म के खानों की खुशबू आती हैं, और जब गाज़ा में हम देखते हैं कि वहाँ पर मलबे तले दबे हुए जो शहीद मुसलमान हैं, उनके खून की बू आती है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, मेरे पास फ़लस्तीन के अलावा और कोई मौजू नहीं है गुफ्तगू करने के लिए। और यहाँ पर इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ सना ख़्वान रसूल बदर मुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बदर मुरी भाई? आप खैरियत से हैं? अल्लाह का करम, दुआएं आपकी। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। आप हर बार की तरह इस बार भी आपने मोहब्बतों का इजहार किया। आपकी मोहब्बत है कि जब आपको याद करते हैं आप आ जाते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड मैं कहूँगा शख्सियत है, माशाल्लाह से डिबेटर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं, कारोबारी शख्सियत भी है, एक स्कूल भी देख रहे हैं, और सना ख़्वान रसूल भी है, मोहम्मद रयान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी हमारी बस में खुश आमदीद। बदर भाई, गुफ्तगू से कल मैं चाहूँगा कि आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। एक पल ना गाफिल होइए, सुबह तो शाम लइए लइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। मुश्किलों टालण वाला, सबनों पालण वाला, मुश्किलों टालण वाला, सबनों पालण वाला, मुश्किल नो टालण वाला, सबनों पालण वाला, बन के हमेशा उस दे सच्चे गुलाम दइए दइए, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए। आपने आगाज किया तो इसी कलाम में मेरे को फलस्तीन के बच्चे याद आ गए। मेरे मौला करम हो करम, 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 तुझसे फरियाद कर बानिया दूर हो जाए हर एक गम,
میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا تو نے قرآن میں جو لکھا آج ہے در بدر اس طرح کوئی بکھرے نڈی جس طرح رحم کر ہم پہ بغیر شہا ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے بدر بھائی، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا محمد ریان صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو کرامت بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ مجھے سینئر ثنا خانوں کے بیچ میں بٹھا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال آپ نے عمران شیخ اتاری بھائی کے ساتھ پڑھوایا اور آج دونوں سینئر ثنا خانوں کے بیچ میں بٹھا دیا آپ نے۔ پیش کر رہا ہوں مدینے کی حاضری کے حوالے سے۔ سبحان اللہ۔ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، اور گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، دلی آرزو کرامت بھائی، روح مزتر ٹہل تو نکلنا ادھر، روح مزتر ٹہل تو نکلنا ادھر، اڑے اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا، اتنی جلدی بھی کیا میں مدینے چلا۔ اور کرامت بھائی جب سننے کو ملتا ہے کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، اشک تھمتے نہیں، پاؤں جمتے نہیں، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور کاش اسی رمضان ہم سب بھی کہیں
کہ میں مدینے چلا، اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور و معروف ثناخوان رسول، جن کو آپ اکثر مختلف ٹی وی چینلز پہ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، عبدالباسط رانا سہروردی الحسینی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں باسط بھائی؟ اللہ کا بڑا خیریت سے ہیں؟ احسان، بہت بہت خوش آمدید۔ بڑی نوازش آپ کی۔ اور کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں بس ٹریفک میں پھنسا۔ ٹریفک، ہاں ظاہر سی بات ہے کہ عید قریب ہے اور سارے ہی لوگ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو ٹریفک جام ہے۔ باسط بھائی گزارش کروں گا کہ اپنی، اچھا میں آپ سے کلام لینا چاہ رہا تھا لیکن عدیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بریک لے لیجئے اس کے بعد کلام لیتے ہیں، تو ناظرین پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا ہے مفتی محمد زاہد اسلم صاحب نے اور مولانا ذیشان صاحب نے۔ آپ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دونوں کو ہی ہماری اس بزم میں بہت بہت خوش آمدید۔ مفتی صاحب، چونکہ ہم گفتگو کا آغاز جب بھی کرتے ہیں فلسطین کے حوالے سے کرتے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی نام ہے زندہ دلی کا سحر، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جو پوری ٹرانسمیشن ہے، آپ کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، ہم ان کو سراہتے ہیں، یہ آپ کا بہترین قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ اب اس وقت جو اسرائیل نے ظلم اور بربریت جما رکھی ہے، فلسطینی جو ہیں اس وقت بہت مشکل میں ہیں، اور قرآن کریم کی آیت کے اندر آتا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، کہ اگر کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم اور بربریت اور تشدد عام کر دیں تو فرمایا وہاں پر پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، وہاں پر اسلام ایک ہی درس دیتا ہے کہ تم جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اب اس وقت چونکہ ان کے جو حالات ہیں عالمی سطح پر دیکھا جائے یا اسلامی سطح پر دیکھ جائے یا 57 اسلامی ممالک کو دیکھا جائے تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بالکل زیرو ہے، انہوں نے کوئی آواز یا کوئی ان کی طرف سے بات نہیں کی۔ اب یہاں پر جو اہلیان ایمان ہیں ان کا امتحان ہے، اور ان کا امتحان صرف اس بات کا ہے کہ آیا کہ خالق کلمہ پڑھتے ہیں یا انہوں نے کلمہ پڑھنے کا حق بھی ادا کر لیا ہے۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب مزال و تاثیر کا، لا الہ کی تہہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ یہ وہ میدان کربلا ہے جس میدان کربلا کے اندر اس کلمہ کو، اس دین کو بچانے کی خاطر رسول اللہ کی اولادوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے تاکہ مسلمان قوم کسی کے آگے سر نہ جھکائے۔ اور آج وہ جو سن 60 ہجری ہے، سن 60 ہجری سے لے کر آج وہ زمانہ ہمیں دیکھنے کو مل گیا کہ جب مسلمانوں کے ہاں پاور بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس افواج بھی ہے، مسلمانوں کے پاس آلات حرب بھی ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان پستی کا شکار کیوں نظر آیا؟ اب پھر تاریخ اسلام ہمیں دوبارہ دہراتی ہے، تاریخ اسلام ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ آپ کی ثقافت کیا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کہ آپ کی تاریخ کیا کہتی ہے، کہ جب مکہ شریف کی مکہ سے مدینہ سے صحابہ کرام کا وہ قافلہ سرکار کی بارگاہ میں نکل رہا تھا تو وہاں بیٹھے لوگ پوچھتے تھے، یہودی وہاں بیٹھے لوگ عیسائی حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ مسلمانوں اتنے بڑے قافلے کے خلاف جا رہے ہو مقابلے کے لیے، تو تمہیں کس چیز کا سہارا ہے؟ تو اس وقت تمام اصحاب رسول نے جواب دیا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، ہمیں تو آسرا ہے فقط کالی کملی والے پر۔ اور پھر یہی جذبہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آیا کہ جب وہاں پر حضور کی اولاد گئی تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ علی کے ایک نعرے سے فضا بھی کانپ جاتی ہے، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، اور تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے۔ ارے مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں۔ بس بات یہ ہے کہ وہ جذبات ہوں، وہ ایمان ہو، اور وہ کلمہ پڑھنے کا حق ادا کرنا ہو۔ تو جب اس وقت کفر کی تعداد زیادہ تھی، مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن رب نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ اور اب آج اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ اگر ملک کی سطح پر دیکھا جائے تو 57 ممالک ایسے ہیں جو اسلام کے نام پر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ 57 ممالک اسلامی کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے کہ آپ کو ہر ملک پر اور ہر سرزمین پر یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے لوگ نظر آئیں گے۔ تو آج ضرورت ہے کہ آپ ان کی آواز بنیں، آج ضرورت ہے کہ ان کے دست بازو بنیں،
آج ضرورت ہے کہ ان کے درد کو اپنا درد محسوس کریں. بالکل ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ذیشان صاحب جو کہ خلیفہ چہارم حیدر کرار شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کریں گے. جی مولانا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کنیت اسد اللہ حیدر مرتضی رقب ابو الحسن ابو تراب. نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ملتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تو وہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو سجدت النساء للجنہ سجدت النساء للعالمین ام الحسن ام الحسین ام حبیبہ خاتون جنت گوشہ رسول. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو وہ بوقت ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کچھ لوگوں کی امانتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حضرت علی کے حوالے کی اور فرمایا کہ آپ یہ ان لوگوں کا حوالے کر دینا. غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت کے کافروں کو اپنی تلوار کے ذریعے واصل جہنم کیا. غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت سی بڑی خدمت جلیلہ انجام دی. اس غزوہ احد میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات شہرت ہوئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ہو چکے گئے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان ہو گئے. کس مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ جب معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فلانے مقام پر ہے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سبقت کی. تو ان سبقت کرنے والوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے. 9 ہجری کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ کیا, روانہ کرنے کے بعد روانہ کیا پھر سورہ برات نازل ہوئی. تو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے منتخب ہونے والے جو امیر تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا, حضرت علی رضی اللہ عنہ میں آپ کے استقامت پر, آپ کے ولولے پر, آپ کے جذبات پر اور آپ کی پرنور خدمات پر قربان جاؤں. سنیے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فیصلہ کیا کہ غسل دینے کے لیے کس کو منتخب کرے. تو منتخب ہونے والے کون تھے؟ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے مرغب کو پچارا, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے ولید کو ترپایا, وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے دروازے کو اکار کر باہر پھینک ڈالا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مطلب اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اخروٹ کو توڑ رہے تھے. ایک صحابی رسول باہر بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا, اس صحابی رسول کو کہا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکار کر باہر پھینک ڈالا تھا؟ اس صحابی رسول نے کہا اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ شخص اندر گئے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اخروٹ توڑ رہے. اس نے دلی میں کہا اس شخص سے اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا, اس نے خیبر کے دروازے کو کس طرح اکار کر باہر پھینک ڈالا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا اور اس شخص کو کہا آپ یہی سوچ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ عنہ کرے ہوئے اور کہا ابھی بھی مجھے موقع ملے میں جا کر خیبر کے دروازے کو اکار کر باہر پھینک ڈالوں گا. تو ان کی شہادت کا قصہ تو سنے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ تو جو ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے گے, ہاتھ میں چری گے, جاتے جاتے لوگوں کے گھروں میں دستک دے رہے گے. الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے, ایک شخص ایک بدبخت نکل آیا, انہوں نے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر وار کیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خون مبارک سے داڑھی مبارک رنگین ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فوراً وہ بات یاد آئی. جب بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہوتے تھے, بیماری کی حالت میں کہتے تھے اللہ کے نبی میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے علی آپ کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے خون مبارک سے آپ کی داڑھی رنگین نہ ہو جائے. جب انہوں نے دیکھا ان کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی تو اسی وقت کہا
فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا، گھر لے جایا گیا، اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلایا اور کہا بیٹا جینا ہوتا ہے تو دین کے لیے جینا ہوتا ہے، مرنا ہوتا ہے تو دین کے لیے مرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے ہم کو یہ پیغام دیا، جینا ہے تو دین کے لیے جیو، مرنا ہے تو دین کے لیے جیو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ یہ تھے مولانا ذیشان صاحب، اور اللہ تعالیٰ مولا علی کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے سے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ باسط رانا بھائی آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا مجھ کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے۔ امام فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے۔ کیا بات ہے باسط بھائی، مزے کو بھی مزہ آ گیا ماشاءاللہ۔ جس پاور سے آپ پڑھتے ہیں نا، بہت کم مجھے وہ پاور ثناخوانوں میں نظر آتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور ناظرین، اسی کلام کے ساتھ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین، ہمارے پروگرام میں اس وقت ہوا چاہتا ہے کوئز مقابلے کا، اور یہاں پر امیدواران موجود ہیں۔ جو پہلے امیدوار ہیں ان کا نام ہے شبانہ ناصر، ان کے ساتھ موجود ہے محمد طاہر، اور تیسرے جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے امین رضا۔ آپ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور کوئز میں شروع کرنا چاہوں گا مقابلہ سوالات کا شبانہ ناصر صاحبہ آپ سے، تو آپ تیار ہیں؟ جی۔ اور آج کا موضوع آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ قصص الانبیاء سے انبیاء کرام کے بارے میں آج سوالات ہوں گے۔ تو پہلا سوال ہے آپ سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بدر منیر بھائی کہہ رہے میں بتاؤں گا۔
جی بتا بھائی. لہن داؤدی سے مشہور تھے. جی ماشاءاللہ لہن داؤدی، کیونکہ آواز سے تعلق اور آپ کی بھی آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا. تو آپ کا پہلا جواب نہیں دے سکے آپ. دوسرا سوال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند کا کیا نام تھا؟ وہ بھی نبی تھے، پیغمبر تھے. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب آپ کا بالکل درست ہے. تیسرا سوال آپ سے ہے کہ جو آسمانی کتاب زبور کس پیغمبر پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام. جواب بالکل آپ کا درست. اچھا صحیح بتائیے گا، یہ معلوم تھا یہ تکا لگایا ہے؟ کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. جی اب انبیاء کرام کا بولا تھا تو تھوڑا بہت یہ کہ ذہن میں ہے، پڑھ کے آئی ہوں تھوڑا. اچھا تھوڑا بہت معلوم تھا، تھوڑا بہت تکے سے کام چلا. جی ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سب کو نام معلوم ہے. ان کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا کیا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ؟ آپشن دیں گے سر؟ نہیں اس میں آپشن نہیں ہے. آپشن دے دیتے ہیں. نہیں اس میں آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو آپشن دیا تو باقی جو دو امیدوار ہیں وہ بھی آپشن مانگیں گے اور اتنا ٹائم نہیں ہے. چلیں تکا لگا دیں. حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام. اور تکا بالکل درست لگایا آپ کا. اور آپ سے میرا آخری سوال ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. اور لگتا ہے یہ تکا نہیں تھا، یہ ان کو معلوم تھا. ماشاءاللہ. تو آپ کے 4 سوالوں کے جوابات بالکل درست ہے. اور اب میں محمد طاہر صاحب کی جانب آؤں گا، مائک ان کو دے دیجئے گا. آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ قرآن کریم میں کس نبی کے خط کا ذکر آیا ہے؟ محمد طاہر صاحب وقت کی کمی ہے، تکا لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. خط کا سر؟ جی کس نبی کے خط کا ذکر آیا؟ یہ حبشی کے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ کو نہیں، کس نبی کی بات کر رہا ہوں. یہ سر نبی کا نام بتانا ہے. ادریس علیہ السلام. نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب آپ کا بالکل غلط ہے. یہ بتائیے گا کہ تخت بلقیس لانے والے کا کیا نام تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو تخت بلقیس لے کر آئے تھے ان کا نام کیا تھا؟ جو پرندہ یا سر وہ؟ نہیں پرندہ نہیں تھے، ان کے صحابی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے. نہیں معلوم. آصف برقیہ. دوسرا جواب بھی آپ کا غلط ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 950 سال. جی تقریباً جواب درست مان لیتا ہوں آپ کا. 900 تھی، 950 آپ نے کہی. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہیں؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک تو فلسطین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سعودی عرب. نہیں، جواب بالکل آپ کا غلط ہے. اور آپ نے ابھی تک ایک سوال کا جواب درست دیا ہے. آسان سوال کر لیتا ہوں آپ سے. سرزمین انبیاء کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ فلسطین. فلسطین. آپ کے 2 سوالوں کے جواب درست ہیں، 3 غلط ہیں. اور اب میں امین صاحب آپ کی جانب 4 ہو گئے سر. جی 4 ہو گئے. 4 سوال ہوں آپ سے، میرے پاس 5 لکھے. اچھا 5 ہوں آپ سے، میرے سوالات 5 ہوں آپ سے. ٹھیک ہے، میرے پاس لکھا ہوا ہے. اور اب میں آتا ہوں امین صاحب کی جانب. امین صاحب تیاری سے ہیں ماشاءاللہ. آپ تو ہر دفعہ تیاری سے آتے ہیں اور آپ تو ہمیں چیلنج کر دیتے ہیں ماشاءاللہ کبھی کبھار. یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کون سے مقام پر قبول ہوئی؟ عرفات کے میدان میں. عرفات کے میدان میں. جواب بالکل درست ہے آپ کا. میں نے پہلے کہا تھا بدر بھائی ماشاءاللہ بڑی تیاری کے ساتھ آتے ہیں. لیکن بعض اوقات سوالات ایسے ہو جاتے ہیں جس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابل و قابل کے نام تو آپ کو معلوم ہی ہوں گے. ان کے تیسرے بیٹے کا نام بتائیے. حضرت شیش علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے آپ کا. قوم عاد پر عذاب کی وجہ کیا تھی؟ قوم عاد جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی. لواطت نہیں، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. ناپ تول میں کمی تو حضرت شعیب علیہ السلام. اچھا قوم عاد. ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر قرآن کی کس صورت میں آیا ہے؟
सना भाई दोबारा सवाल कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का जिक्र कुरान की किस सूरत में आया है? सूरह बकरा। सूरह बकरा, जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। आखिरी सवाल है आपसे, 3 सवाल आपने सही जवाब दे चुके हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किस बादशाह से जंग लड़ी थी? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत और जालूत। जी, कंफ्यूजन होती है, नाम दोनों आपने लिए, जी, इसमें थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। अब इन दोनों में से एक नाम है। जालूत। जालूत के साथ जंग लड़ी थी। और आपने भी 4 सवालों के सही जवाब दिए और शबाना साहिबा ने भी 4 सवालों के जवाब सही दिए, तो मुकाबला टाई हो गया है। तो एक एक सवाल मैं दोनों से दोबारा से पूछूंगा। सना भाई अगर टाइम हो तो थोड़ा 2 या 3 सवाल करें, एक में तो बिल्कुल नॉकआउट मामला हो जाएगा। नहीं, हमारे पास टाइम की कमी है, ठीक है। पहला मैं शबाना साहिबा से पूछना चाहूंगा कि वो कौन से नबी थे जो पेशावर दर्जी थे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और अमीन साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि वो कौन से नबी थे जो लोहे को पिघलाने का हुनर जानते थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकाबला एक बार फिर टाई हो गया है, माशाल्लाह से। ठीक है, फिर से आपसे सवाल पूछता हूँ कि शबाना साहिबा से, हजरत ज़िक्रिया के बेटे का नाम बताएं जिनको नबूवत मिली। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल आपका दुरुस्त है। और अमीन साहब आपकी जानिब आऊँगा कि कुरान पाक की 3 सूरतों के नाम बताएं कि जिनके नाम अंबिया कराम के नाम पढ़ते हैं। सूरह मोहम्मद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम। सुभान अल्लाह। और मुकाबला एक बार फिर टाई हो गया और वक्त की कमी के बाइस आज के विनर दोनों करार पाया और आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है माशाल्लाह से। और मुफ्ती जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगा, दौरान वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा कि आप उसका इजहार ख्याल करें। ना बिल्कुल, उसमें अभी जैसे शान अहले बैत और शान हज़रत अली बयान हुई, तो मैं यहाँ पर एक जुमला बड़ी मोहब्बत वाला है कि हमारा अक़ीदा यह है कि हुजूर के जितने भी यार हैं सारे हमारे लिए बाकिरदार हैं और सारे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हम कहते हैं सिद्दीक़ अकबर की सदाकत को सलाम, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अदालत को सलाम, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत को सलाम और मौला अली की शुजाअत को सलाम। एक रिवायत बड़ी मशहूर है, इब्न असाकिर ने तारीख़ दिमश्क इसकी जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 104 और हदीस नंबर 608 है, और याद नज़रा जल्द 2 सफ़ा नंबर 211 पर है कि कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हौज़ कौसर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवागर होंगे, और मोहब्बत वाले कहते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर जन्नत के टिकट बांट रहे होंगे। अब जो जुमला मैंने कहना है वो जुमला सुनिएगा। वो जुमला ये है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत के टिकट दे रहे होंगे। वो किनको दे रहे होंगे? आगे फरमाते हैं कि अली उसी को टिकट देगा जो सिद्दीक़ अकबर से प्यार करता हो। और ये तो हज़रत अली और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का आलम है। यानी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत को देखें तो लक़ब सिद्दीक बन जाए, सदाकत हो तो ऐसी हो। ठीक है। और उसके बाद जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला अली दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इसलिए तमाम असहाब आपस में बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं और उनकी जिंदगियों के जो मामलात हैं बड़े और छोटे भाई में किसी बात पर हो जाती है तो उम्मती को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो बातें बनाता फिरे कि जी उनके दरमियान में ये वो हमें कोई ताकत नहीं है कि हम किसी की शान को बढ़ा दें और किसी की शान को कम कर दें। हर एक को मेरे रब ने शान और अजमत से नवाजा, हर एक का इनफिरादी मकाम है। जब सदाकत की बात आएगी तो सिद्दीक अकबर का नाम आएगा, जब शुजाअत की बात आएगी तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आएगा, जब अदालत की बात आएगी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आएगा। तो फिर अल मुख्तसर बात ये हो जाएगी कि जो हमारा एक अकीदा और एक बड़ा नारा मशहूर है कि हर साहब ये नबी जन्नती जी। सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आपने तो अकीदा अहले सुन्नत पेश कर दिया। और नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। आप हमारे इस प्रोग्राम को हमारे फेसबुक पेज बज़्म सनागर और यूट्यूब चैनल मेट्रो 1 न्यूज़ और राव करामत सनागर पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, अपनी पसंद नापसंद से आगाह कर सकते हैं। इंशाअल्लाह सुबह 5:15 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से कबल हम बदर मुनीर भाई की खूबसूरत आवाज़ में कलाम शामिल करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और इतनी सारी गुफ्तगू के बाद आपका पसंदीदा कलाम है सरकार की बात है जो हमेशा रह जाता है। मुल लेंदी न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदे, मुल लेंदी न यूसुफ नो खुद आप ही विक जांदे, तक लेंदी ज़ुलेखा जे
تصویر محمد دی کہندی آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں اور ساتھ میں ہو ان کے پریوار کی باتیں سرکار کی باتیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر سے دیکھے ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا مہتاب کا عالم کیا ہوگا اے کاش کہ میں پدھو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ میں پدھو ابو بکر عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ہاں چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر ابھی خیبر کانپ جاتا ہے خیبر میں جو ایک گھاٹ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ خیبر میں جو ایک گھاٹ سے دروازہ اکھاڑا سب دیکھ نظارہ ہم کیوں نہ کریں ہاں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں حیدر کرار کی باتیں سرکار کی باتیں علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی ہم کیوں نہ کریں